नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम पुलिस और वकीलों के फंडों से मुतालिक बात करेंगे, बल्कि इन फंडों का जो है वो आज के प्रोग्राम में हम सर्जरी करेंगे, उसका ऑपरेशन करेंगे कि आखिर इसमें ख़ताकार कौन है, किसका कसूर है, पुलिस का या कि वकीलों का। बज़ाहिर तो दोनों में सुपरमेसी की जंग है, दोनों खुद को एक दूसरे पर शेर पर सवा शेर ख्याल कर रहे हैं, एक दूसरे से बढ़कर अपने आप को समझाने और समझने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये फंडे जो है वो रोज़ बरोज़ जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं। अब इन पुलिस और वकीलों के इन फंडों में जो है सिंध पुलिस के दो डॉक्टर फर्रुख एसएसपीज़ का क्या किरदार है। एक डॉक्टर एसएसपी फर्रुख पर यह इल्ज़ाम है कि वो वकीलों के इन फंडों को जो है वो हवा देते हैं, उन्हें बढ़ावा देने का बाइस बनते हैं, उनकी हौसला अफजाई करते हुए दिखाई देते हैं और उनके नाजायज़ मुतालबों पर, उनके बेबुनियाद और ग़लत किस्म की फरमाइशों पर जो है वो अपने ही थानों के एसएचओस को बेगुनाह होने के बावजूद उन्हें जो है वो दहशत गर्द ज़ाहिर करने से भी गुरेज नहीं करते, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करते, उन्हें गिरफ्तार करने का हुक्म भी देते हैं। जबकि इनके मुकाबले में दूसरा जो डॉक्टर एसएसपी फर्रुख है वो इन बेलगाम वकीलों को जो है वो लगाम देने के लिए, उन्हें जो है वो अपने हद में रखने के लिए उन्हें सबक सिखाते हैं, उनके वकील को मारते भी हैं, टार्चर भी करते हैं, उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करते हैं। उसके बाद जो है ये वकील उन पर बिपर जाते हैं, उन पर जो है वो अनलीश हो जाते हैं और उसके बाद उनके जो है वो तब्दीली का मुतालबा करते हैं और उसके लिए जो है वो डीआईजी हैदराबाद और एसएसपी हैदराबाद के दफातरों का घेराव करने से भी गुरेज नहीं करते। इन दोनों मामलात में जो है सिंध पुलिस और सिंध हुकूमत का किरदार जो है वो इम्तियाजी है कि किस तरीके से जो है सिंध पुलिस को और सिंध हुकूमत को जो है अपने पीएसपी अफसरों की नामूस और इज्जत का तो ख्याल है कि उन्हें अपने पीएसपी अफसरों की इज्जत कितनी प्यारी है कि उनकी इज्जत को गिरने से बचाने के लिए वो चट्टान की तरह से जो है वो वकला के आगे खड़े हो गए। लेकिन उन्हीं वकला ने जब थानों में घुसकर जो है वो एसएचओस को, रैंकर्स को जो है टार्चर किया, तशद्दुद का निशाना बनाया, वहाँ पर तो सिंध पुलिस के बड़े अफसरान भी सट्टू पी कर सो गए थे और सिंध हुकूमत भी सो चुकी थी और ख़ास तौर से वज़ीर दाखिला भी जो है वो कहीं इधर उधर हो गए थे। किसी को ख्याल नहीं है कि उनके एसएचओस पिट रहे हैं। थानों में अगर एसएचओ महफूज नहीं है तो फिर लोगों की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ कौन करेगा। उस वक्त उन्हें किसी का भी एहसास नहीं है। लेकिन जब खुद पीएसपी अफसरों तक बात पहुंची, जब वो जद में आना शुरू हो गए, जब उन तो उसके बाद जो है वो सब के सब बेदार हो गए। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ये अब बहुत हो गई है, अब ये सिंध पुलिस की नामूस का मामला है, सिंध पुलिस की इज्जत का मामला है। अब इन तमाम तर सूरत हाल में जो है सिंध पुलिस की एक खातून एसएसपी, जिसे मैं झांसी की रानी का अगर खिताब दूं तो गलत नहीं होगा, मेरा इशारा अलीना राजपट की तरफ है। अलीना राजपट जो है वो दूसरे पीएसपी अफसरों पर अपनी दलेरी, अपनी बहादुरी, अपनी उसूल परस्ती, अपनी ईमानदारी की वजह से जो है वो हमें सबकत ले जाती हुई दिखाई देती। किस तरीके से कि उन्हीं के कबील के एक एसएसपी ने वकला की फरमाइश पर जो है गलत किस्म का फैसला करते हुए, इख्तियारात का मिसयूज़ करते हुए गुलिस्तान जौहर थाने के एसएचओ राजा तनवीर को दहशत गर्द ज़ाहिर करके उसके खिलाफ 780 का मुकदमा दर्ज किया। वही मुकदमा आगे चलकर जो है फिर अलीना राजपट ने जो है वो उससे गलत साबित किया और उन्हें जो है उससे मुबर्रा कर दिया, बरी कर दिया, जिसके लिए अलीना राजपट जो है वो हर लिहाज से मुबारकबाद की मुस्तहिक है। नाज़रीन, इसी पर आज के प्रोग्राम में हम डिटेल से बात करेंगे। मैं हूं हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम द अवामी शो। कराची से हमारे नुमाइंदा खसूसी हमराज राही दीवान जी और हैदराबाद से हमारे नुमाइंदा खसूसी अमीन रंगून वाला ने जो एक रिपोर्ट भिजवाई है, उनकी रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस और वकीलों के ये फड्डे कोई नए नहीं है। ये फड्डों की शुरुआत रोशनियों के शहर कराची से होती है। गुलिस्तान जौहर पर पहला हमला जो है ये 2 जुलाई 2024 को होता है। इसके बाद शाह लतीफ़ टाउन थाने पर हमला होता है और वहाँ पर जो है किस तरीके से अरशद को जो है आवान को एसएचओ को भागना पड़ता है।
اس طریقے سے جو ہے تیسرا حملہ پھر ہوتا ہے خود ڈیفینس تھانے میں، وہاں سے ایس ایچ او کو بھاگنا پڑتا ہے۔ اب ان تمام تھانوں میں جو ہے مقدمات درج کروائے گئے خود وکیلوں کی مدیت میں، اور اس کے بعد سونے پہ سہاگا، غلطی بھی ان کی، قصور بھی ان کا، زیادتی بھی ان کی، پولیس والے بیچارے پٹتے بھی رہے، لیکن ان کی پش پر ان کے ایس ایس پی نہیں کھڑے ہوتے رہے، کیونکہ وہ ہر ایک کو اپنی کھال بچانی ہوتی تھی۔ انہوں نے جو ہے قربانی کا بکرا اپنے ماتحتوں کو بنا دیا، ان کے خلاف مقدمے بھی درج ہوتے رہے، جس قسم کا مقدمہ وکیل چاہتے رہے، اور اس کے بعد ان مقدموں کو ختم کروانے کے لیے جو ہے وہی وکیل جو ہے ان پولیس والوں سے 1-1 کروڑ 2-2 کروڑ کے مطالبے کرتے رہے، خود ہوم منسٹر کے ذریعے۔ اس میں جو ہے پھر علینا راجپڑ کا کردار ہمیں نظر آتا ہے، اور اس میں پھر ہمیں کردار نظر آتا ہے اس وقت کے ڈی آئی جی خود ایسٹ جو ہے غلام اصفر میسر، اور موجودہ ڈی آئی جی عثمان غنی صدیقی کی بہادری کا، کہ انہوں نے جو ہے وہ اڑ گئے، اور انہوں نے اس کیس کو جو ہے وہ ختم کروانے میں اپنا کردار ادا کیا، جس کی بنیاد یا جس کی شروعات جو پھر خود علینا راجپڑ ایس ایس پی نے کی تھی انویسٹیگیشن کی۔ پروگرام کو آگے بڑھانے سے پہلے میں توجہ چاہوں گا خود سندھ پولیس کے آئی جی غلام نبی میمن صاحب آپ کی، اور وزیر داخلہ سندھ ضیاء الانجار صاحب آپ کی۔ یہ ویڈیو جو اس وقت آپ لوگ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، یہ گلستان جوہر تھانے کی ہے، یہ وقوع ہے 2 جولائی 2024 کا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے ایک جتے کی شکل میں جو ہے حملہ آور ہوئے ہیں کراچی کے بپرے ہوئے وکیل، تھانے میں گھس کر اور تھانے کے باہر پولیس والوں پر ٹارچر کر رہے ہیں۔ ان کی دلیری کا، دوسرے معنوں میں ان کی غنڈہ گردی کا اندازہ آپ لگائیں، ان کی بے لگامی کا اندازہ لگائیں۔ پولیس والے بھی مار رہے ہیں ان کو۔ ظاہر ہے کہ آپ کسی کے گھر پر حملہ کرو گے تو گھر پر تو کوئی بھی اپنی ناموس، اپنی عزت پر حملہ قرار دیتا ہے، اور اس کے بعد وہ دفاع کرتا ہے۔ یہی سب کچھ جو ہے وہ گلستان جوہر کی پولیس والے کرتے رہے، خاص طور سے ایس ایچ او جو ہے وہ راجہ تنویر نے جو ہے بڑا اس کو ٹیکنیکل طریقے سے، بڑا مؤثر طریقے سے، بڑا قانونی انداز سے جو ہے اس تمام تر صورتحال کو فیس کرنے کی کوشش کی، اور اپنے سپاہیوں کو بچانے کی کوشش۔ دیکھ رہے ہیں کہ اب یہ سپاہی بھی زخمی ہو رہے ہیں، اس میں بہت لاٹیاں چل رہی ہیں دونوں طرف سے، پولیس والوں نے بھی ان پہ حملہ کیا، انہوں نے بھی حملہ کیا، لیکن چونکہ تھانے پر حملہ ہوا تو ظاہر ہے کہ تھانے پر وکیل آئے تھے، تھانہ جو ہے سی ڈی کورٹ نہیں گیا تھا، تھانے پر حملہ ہوا تو پھر ظاہر وکیل آئے، تو وکیلوں کا اس میں قصور ہے۔ کوئی گاڑی کو ریلیز کرنے آئے تھے، ایس ایچ او سائیڈ روم میں تھے، پھڈا بن گیا اس میں، اور اس کے بعد جو ہے وہ اتنا بڑا پھڈا بن گیا کہ پورے شہر کے وکیلوں نے جو ہے گلستان جوہر تھانے کا گھیراؤ کیا۔ تو یہ ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں، اس ویڈیو میں جو ہے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس میں کس کی کیا غلطی ہے، کس میں کس کے کیا کردار ہے۔ اب یہ واقعہ ہو چکا، سب کچھ ہو چکا۔ اس واقعے پر جو ہے اس وقت کے ایس ایس پی، موجودہ بھی ایس ایس پی ایسٹ ہے، ڈاکٹر فرخ رضا، انہوں نے کوئی سٹینڈ نہیں لیا۔ انہوں نے اپنی کھال بچانے کے لیے، اپنی نوکری بچانے کے لیے، یہ جانتے ہوئے کہ اس میں قصور کس کا ہے، معلوم تھا ان کو قصور اس میں وکیلوں کا ہے، لیکن معاملہ اتنا بڑھ چکا تھا کہ پھر انہوں نے اپنے منصب کے ساتھ، اپنی سیٹ کے ساتھ، اپنے خطرات کے ساتھ انصاف نہیں کیا، اور انہوں نے جو ہے محض ان وکیلوں کی بات رکھتے ہوئے، ان کے مطالبے کو مانتے ہوئے، ان کی فرمائشوں کو جو ہے وہ من و ان تسلیم کرتے ہوئے اپنے ایس ایچ او کے خلاف دہشت گردی کا مقدمہ درج کرنے سے بھی گریز نہیں کیا۔ اب آپ دیکھیں ایف آئی آر کی کاپی، بھئی دونوں فریقوں کا آپس میں جھگڑا ہوا ہے نا، جب دونوں فریقوں کا جھگڑا ہوا ہے تو پھر آپ نے ایک فریق کی ایف آئی آر درج کر دی، دوسرے کی ایف آئی آر کیوں درج نہیں کی؟ بھئی دونوں طرف سے تو حملہ ہوا ہے، تو ظاہر ہے کہ ان کے بھی زخمی، ان کے بھی زخمی، تو آپ ایک کا پرچہ کیوں کر رہی ہے؟ پولیس والا کا سر پھٹا ہوا ہے، اس کی ایف آئی آر کس کے خلاف ہوگی؟ ایس ایس پی فرخ رضا نے اس حملے میں جو تھانے پر ہوا تھا، تھانے پر حملہ آئی جی پر حملہ ہے، تھانے پر حملہ ایڈیشنل آئی جی کراچی پر حملہ ہے، تھانے پر حملہ ایس ایس پی ڈی آئی جی پر حملہ ہے، تھانے پر حملہ وزیر داخلہ پر حملہ ہے، تھانے پر حملہ سندھ حکومت پر حملہ ہے۔ اسے اتنا ایزی لیا گیا، اسے اتنا آسان لیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ ان جنہوں نے حملہ کیا ان کے حوصلے اور زیادہ بلند ہو گئے، اور شیر ہو گئے کہ چوری اور سینہ زوری، حملہ بھی کیا، قصور بھی ان کا، سب کچھ کیا، پولیس والے پٹے بھی، زخمی بھی ہوئے، اور مقدمہ بھی ان کے خلاف ہوا۔ اس سے زیادہ ظلم، اس سے زیادہ ناانصافی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اور پھر کس کے حکم سے؟ پی ایس پی کے حکم سے،
ڈاکٹر فرخ رضا کے حکم سے یہ ایف آئی آر درج ہوئی۔ اب اگر اس وقت یہ نہ کیا جاتا، اگر اس طرح کا سٹینڈ لیا انہوں نے حیدرآباد والے واقعے میں، چٹان کی طرح سے پیچھے کھڑے ہو گئے، اگر اس وقت یہ اپنے پولیس کے پیچھے چٹان کی طرح کھڑے ہو جاتے کہ نہیں یہ زیادتی، یہ ناانصافی جو ہے وکیلوں کی ہے، ہم ان کے خلاف مقدمہ نہیں کریں گے، ایس ایچ او نے جو کچھ کیا ٹھیک کیا ہے، آپ اس کی انکوائری کرا دیں جوڈیشل، آپ کوئی کرتے، آپ نے تو انکوائری کرنے کی زحمت ہی گوارا نہیں کی، جو انہوں نے کہا آپ نے تسلیم کر لیا، مقدمہ درج کر دیا، ایس ایچ او کو بھاگنے پر مجبور کر دیا آپ نے۔ اگر وہ مقدمہ ہوتا، اگر اس وقت وہ مقدمہ نہ ہوتا، اس وقت اگر ایس ایس پی فرخ رضا جو ہے وہ چٹان بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں اپنے ماتحتوں کو بچانے کے لیے، تو اس کے بعد کراچی کے نہ تو دوسرے تھانوں پر وکیلوں کو حملہ کرنے کی جرت اور ہمت ہوتی، اور نہ ہی اس کے بعد جو ہے وہ حیدرآباد کا یہ افسوسناک واقعہ رونما ہوتا۔ دونوں ڈاکٹر ہیں، عطائی ڈاکٹر نہیں ہیں، MBBS ڈاکٹر ہیں، لیکن اگر پہلا ڈاکٹر صحیح علاج کرتا نا تو یہ سندھ پولیس جو ہے وہ آج کومے میں نہ چلی جاتی، وہ ان کے غلط استعمال کی وجہ سے سندھ پولیس جو ہے وہ کومے میں چلی گئی اور وکیلوں کے خوف میں جو ہے وہ مبتلا ہو گئی، خوف زدہ ہو گئی وکیلوں سے۔ 4 وکیل تھانے میں گھستے ہیں تو اب ایس ایچ او جو ہے وہ بھاگ جاتا ہے کہ کوئی پھڈا تو نہیں ہے، اب اتنے گھبراتے ہیں وکیلوں سے۔ لیکن اب جو ان کو بریک لگا ہے حیدرآباد میں جو واقعہ ہوا کہ یہاں تو پولیس والے پٹتے بھی رہے اور پولیس والوں کے خلاف مقدمے بھی ہوتے رہے، اب اس کے بالکل الٹ ہوا حیدرآباد میں کہ وہاں وکیل صاحب پٹے بھی ہیں اور وکیل کے خلاف مقدمے بھی درج ہوا ہے، اور ان کی فرمائش پر ایس ایس پی کو تبادلہ بھی نہیں کیا گیا ہے، صرف ان کی اپنی فیس سیونگ کے لیے جو ہے وہ انہیں جو ہے وہ چھٹی پر بھجوا دیا گیا ایک ڈرامائی آرڈر کے ذریعے۔ اس کو کہتے ہیں سیر پہ سوا سیر۔ جو وہ کرتے چلے آ رہے تھے کراچی میں، انہیں وہ رسپانس حیدرآباد میں نہیں ملا۔ وہ بھی فرخ ہے، یہ بھی فرخ ہے۔ کاش کہ کراچی والے فرخ نے جو ہے وہ حیدرآباد والے فرخ کی طرح آنکھیں دکھائی ہوتی اور اپنی افسری بتائی ہوتی کہ میں افسر ہوں، میں کمانڈر ہوں اس ایسٹ ڈسٹرکٹ کا، تو شاید اس وقت کرتے تو یہ افسوسناک واقعہ آگے نہیں بڑھتا۔ یہ جو پولیس کے ساتھ پھڈے ہیں وکیلوں کے، یہ پھڈے وہیں کے وہیں دم توڑ دیتے ہیں۔ حالانکہ پولیس اور وکیلوں میں جو ہے چولی دامن کا ساتھ ہے۔ اب پولیس کا جو اپنا ہے، اس میں ڈویژن بھی ہمیں صاف نظر آ رہی ہے کہ رینکر کی تو کوئی عزت نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ رینکر کی عزت جب ان کے اپنے افسران نہیں کریں گے تو باہر والے کیا عزت کریں گے؟ اپنے پی ایس پی جو ان کے افسران ہیں، ڈی آئی جی ہیں، ایس ایس پی ہیں، ایڈیشنل آئی جی، ان کی نظر میں رینکروں کی کیا 2 کوڑی کی عزت ہے؟ حالانکہ پورا محکمہ جو ہے رینکر چلاتے ہیں، رینکر اپنا خون دیتے ہیں اس محکمے کے لیے، لیکن ان کی 2 ٹکے کی بھی عزت نہیں ہے اس محکمے میں ان کی اپنے افسروں کی نظر میں۔ ظاہر ہے کہ جب اپنے افسروں کی نظر میں عزت نہیں تو باہر کے لوگ ان کی کیا خاک عزت کریں گے؟ وکیل ان پر چڑھائی نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ آج وکیل چڑھائی کر رہے ہیں، کل جو ہے وہ ڈاکو اور چوروں کے گروہ بھی آ کے ان پر چڑھائی کرتے رہیں گے، تھانوں میں آ کے انہیں مارتے رہیں گے، اور ان کے جو پی ایس پی افسران ہیں یہ بغلے بجاتے رہیں گے اور ان کے خلاف پرچے درج کر کے انہیں دہشت گرد ظاہر کرتے رہیں گے۔ تو یہ پولیس اور وکیلوں کے پھڈوں کی جو اندرونی کہانی ہے، جو اس کی اصل وجہ ہے، وہ یہ ہے کہ ان پولیس کے افسروں میں جو ہے وہ آپس میں جو ہے وہ اتحاد نہیں ہے، یہ آپس میں جو ہے وہ ایک پیج پر نہیں ہے، ان کے آپس میں بھی سپرمیسی کی جنگ ہے۔ وہ اپنے آپ کو تونگر خان سمجھتے ہیں، ماتحتوں کو جو ہے وہ کیڑے مکوڑے سمجھتے ہیں، اپنے مزارے سمجھتے ہیں، اپنے باپ دادا کے ملازم سمجھتے ہیں، حالانکہ دونوں سرکار کے ملازم ہیں، وہ بھی سرکار کے ملازم ہیں، آپ بھی سرکار کے ملازم ہیں، صرف آپ کے رینک کا فرق ہے، وہ چھوٹے رینک کے، آپ بڑے رینک کے، حالانکہ کام وہ زیادہ کرتے ہیں آپ کے مقابلے میں۔ پی ایس پی افسران کیا کرتے ہیں سوائے حرام کھانے کے؟ ان کو آتا کیا ہے؟ کام تو وہ کرتے ہیں، جانیں ان کی جاتی ہے، شہادت ان کے سے میں آتی ہے، اور جعلی غازی یہ بن جاتے ہیں، ہیرو یہ بن جاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ تھا پولیس کے اور وکیلوں کے پھڈوں کی اصل صورتحال، اور ان میں جو ہے سندھ پولیس کے 2 ڈاکٹر فرخ پی ایس پی افسروں کے اپنے اپنے کردار کے کس طریقے سے ان میں سے ایک ولن بن گیا اور ایک اس میں سے ہیرو بن گیا۔ ہمارا آج کا پروگرام کیسا لگا؟ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اسی کے ساتھ ناظرین چاہتا ہوں اللہ حافظ۔